अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ान मुहतरम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी हमारे लिए मायार है और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए हर वो अमल इख्तियार करना होगा जिसकी दावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बहुत सारे आमाल हैं, कुछ फ़राइज़ का दर्जा रखते हैं और कुछ आमाल नवाफिल का दर्जा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ नवाफिल हैं। तहज्जुद ये क़ुर्ब खुदाबंदी का ज़रिया है, तिलावत रब ताला से हम कलामी है, तबलीग अशाअत दीन का ज़रिया है और जिहाद हिफाजत दीन का ज़रिया है। इसी तरह खिदमत खल्क़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा आमाल में से एक अमल है। ऐलान नबूवत से पहले भी और ऐलान नबूवत के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवाओं, बेसहारा लोगों और ज़रूरतमंदों और मफलूकुल हाल लोगों की खिदमत किया करते थे। खिदमत खल्क़ भी दीन की इशाअत का एक अहम ज़रिया है। बहुत से अहकामात खिदमत खल्क़ के बारे में कुरान पाक के अंदर भी मौजूद हैं और खिदमत खल्क़ पर अल्लाह ताला की तरफ से अज्र व सवाब के वादे भी हैं और खिदमत खल्क़ के मुताल्लिक़ अहकामात पूरे न करने पर भड़कती आग की वईदें भी सुनाई गई हैं। कुरान पाक की आयत मैंने तिलावत की, मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। जहन्नमियों से पूछा जाता है कि आपका ये अंजाम क्यों है, आप क्यों जहन्नम के अंदर आए? तो वो एक वजह तो ये बयान करते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे और साथ ही दूसरी वजह ये बयान करते हैं कि हम मसाकीन को खाना नहीं खिलाते थे। तो मालूम हुआ कि खिदमत खल्क़ भी दूसरे इबादात की तरह एक इबादत है। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी तो उस वक़्त अपने खुतबे में इरशाद फरमाया, अफ़शुस्सलाम व अतइमुत ताआम, के सलाम को फैलाओ और मसाकीन को और गरीब लोगों को खाना खिलाओ। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्ला यरहम ला युरहम, कि जो रहम नहीं करेगा उस पर रहम नहीं किया जाएगा। जहाँ कुतुब अहादीस में खिदमत खल्क़ के मुतालिक बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं, वहाँ कुतुब अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वो वाक़या भी मिलता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक बुढ़िया पर हुआ, देखा कि बुढ़िया ने अपने घर का सारा सामान एक गठड़ी के अंदर बांधा हुआ है और अपने कमज़ोर हाथों से उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उठा नहीं पा रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब जाते हैं, बुढ़िया से पूछते हैं कि आपने कहाँ जाना है। वो अपना मंज़िल बताती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबूवत के कंधों पर उस बुढ़िया की गठड़ी उठाते हैं और उस बुढ़िया के साथ रवाना हो जाते हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो बुढ़िया उस वक़्त मुसलमान नहीं थी और वो जो मक्का छोड़कर जा रही थी तो छोड़ने का सबब भी यही था कि यहाँ एक मोहम्मद नामी नौजवान है, वो लोगों पर जादू करता है और जो भी उसकी बात सुनता है वो अपना दीन छोड़ने पर मजबूर हो जाता है और उसी का हो जाता है। तो इस वजह से वो बुढ़िया मक्का छोड़कर वहाँ से जा रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते के अंदर ये नसीहतें भी कर रही थी
کہ بیٹا تم بہت خوبصورت نوجوان ہو، اچھے ہو، لوگوں کی خدمت کرتے ہو، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا کہ یہاں محمد نامی ایک نوجوان ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کو طعنہ نہیں دیا کہ میں وہی نوجوان ہوں، بلکہ اس کی باتیں سنتے رہے، منزل مقصود تک پہنچایا اور واپس آنے لگے تو اس بڑھیا نے عرض کی کہ اے نوجوان اپنا نام مجھے بتا، مکہ میرا آبائی وطن ہے، میں نے یہاں زندگی گزاری ہے، ہو سکتا ہے میرا واپس آنا جانا ہو تو میں آپ سے دوبارہ مل سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں جان، آپ جس نوجوان کے بارے میں سارے راستے میں باتیں کر رہی تھیں کہ وہ جادوگر ہے، ساحر ہے اور لوگوں کو اپنا بناتا ہے، پرانے دین سے ہٹاتا ہے، تو وہ نوجوان میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ بڑھیا مسلمان ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ خدمت خلق کے ذریعے بھی ہم دین کی اشاعت کا کام کر سکتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت ساری بیوائیں ایسی تھیں کہ جن کی خدمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑھیا کے گھر جاتے ہیں اس کی خدمت کرنے کے لیے، اور اس سے معلوم کرتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت، کوئی ایسی خدمت جو میں کر سکتا ہوں۔ تو بڑھیا کہنے لگی کہ یہاں کوئی منہ لپیٹا ہوا شخص آیا اور ساری ضرورتیں پوری کر گیا، اب آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے دن بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی جواب ملتا ہے کہ چہرہ چھپا کر کوئی شخص آ جاتا ہے اور ساری ضرورتیں پوری کر جاتا ہے، تو آپ کے آنے کی ضرورت نہیں۔ تجسس کرنے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ وہ منہ چھپا کر آنے والا شخص خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کا یہ معمول تھا کہ جس طرح دوسری عبادات کرتے تھے وہ لوگوں کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت جب دنیا سو جاتی تھی، کچھ لوگ عبادات کے اندر مصروف ہو جاتے تھے، تہجد کے اندر مصروف ہو جاتے تھے، قرآن کی تلاوت کے اندر مصروف ہو جاتے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلیوں کا گشت کرتے تھے اور ایسے لوگوں کو تلاش کرتے تھے کہ جن کی کوئی ضرورت پوری نہ ہو اور جو کسی مسیح کے انتظار میں ہوں، اور تلاش کرتے تھے کہ میری مملکت کے اندر یا میری حکومت کے اندر کوئی ایسا گھر یا کوئی ایسا فرد نہ ہو کہ جو بھوکا پیٹ سو جائے۔ اہتمام کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں یہ عمل کرتے تھے، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ تہجد پڑھنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور رات کے نوافل میں یعنی قیام اللیل میں قرآن کی تلاوت کرنا یہ ایمان والوں کی صفات میں سے ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ مفلوق الحال لوگوں کی مدد کرنا، غریب، یتیم، بے سہارا اور بیوہ لوگوں کا حال پوچھنا، یہ بھی دین کا ایک اہم رکن ہے، اور جس طرح دوسری عبادات ہیں اسی طرح یہ بھی عبادت ہے۔ نماز مخصوص اوقات میں فرض ہے۔ دن کے کچھ اوقات ایسے آتے ہیں کہ جن میں آپ سجدہ نہیں کر سکتے، سجدہ آپ کے لیے مکروہ ہے یا حرام ہے۔ حج مخصوص ایام کے اندر فرض ہے، روزے مخصوص مہینے کے اندر رکھے جاتے ہیں، لیکن خدمت ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ یہ کسی بھی وقت، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی جگہ آپ خدمت کر سکتے ہیں۔ پھر خدمت کے اندر یہ قید نہیں کہ صرف مسلمان کی خدمت کرنی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بڑھیا کی گٹھڑی اٹھائی وہ بڑھیا کافرہ تھی، تو خدمت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم جس کی خدمت کر رہے ہیں اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، ہمارے قوم قبیلے کا ہونا ضروری ہے، یا اس کا ہمارے فرقے کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے، بلکہ وہ کسی بھی مسلک، کسی بھی قوم، کسی بھی علاقے کا ہے تو ہم اس کی خدمت کر سکتے ہیں، اور خدمت کرنے پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کے وعدے بھی ہیں اور اجر و ثواب ملے گا بھی، اور اس پر اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوں گے۔ دنیا کے اندر 4 رویوں کی قسم کے لوگ ہیں۔ ایک درخت لگا ہوتا ہے، اس کے چھاؤں
چھاؤں میں کوئی آتا ہے، بیٹھتا ہے اور اس کا میٹھا پھل کھاتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد جب اٹھتا ہے کپڑے جھاڑتا ہے اور چلا جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ کوئی درخت تھا اور اس درخت کے نیچے میں بیٹھا تھا، اس کا پھل میں نے کھایا تھا، وہ بھول جاتا ہے۔ تو اسی رویے کے لوگ معاشرے میں آپ کو ملیں گے کہ آپ ان کو فائدہ بھی دو گے، ان کی ضرورت بھی پوری کرو گے، لیکن وہ لوگ آپ کو بھول جائیں گے۔ اور دوسرا وہ شخص بھی ملیں گے کہ جو درخت کے سائے میں بیٹھیں گے اور پھل بھی کھائیں گے، لیکن جب اٹھ کر وہاں سے جانے لگیں گے تو کلہاڑی نکال کر اسی درخت کو کاٹیں گے۔ اسی طرح آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، لوگوں کی ضروریات پوری کریں گے، بس اوقات ایسے ہوگا کہ جن لوگوں کی آپ ضرورت پوری کر رہے ہیں وہی لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو سایہ بھی حاصل کرتے ہیں اور پھل بھی کھاتے ہیں، پھر وہاں سے اٹھ کر دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں درخت بہت سایہ دار ہے، اس کا پھل میٹھا ہے، لوگوں میں اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ آپ کو اس رویے کے بھی ملیں گے۔ اور چوتھی قسم کے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے ولی لوگ ہیں، جو سایہ میں بیٹھتے ہیں، پھل بھی کھاتے ہیں، اور جب وہاں سے اٹھ کر جانے لگتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ درخت بڑا قیمتی درخت ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اور یہ درخت اگر مجھے فائدہ دے رہا ہے تو یہ کئی اور لوگوں کو بھی فائدہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح خود بھی کوشش کریں کہ ہم چوتھی قسم کے لوگ بنیں، ہم دوسروں کی خدمت کرنے والے بنیں، اور جو لوگ دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں ہم ان کے محافظ بنیں، ان کی قدر کرنے والے بنیں، اور اپنی اولاد کو ایسی تربیت دیں کہ وہ والدین کی بھی قدر کریں، اساتذہ کی بھی قدر کریں، بزرگوں کی بھی قدر کریں، اور سخاوت ان کا پیشہ ہو۔ اور آج سے ہی یہ تہیہ کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اپنا انداز بدلیں گے، اور گھر جا کر بچوں کے ساتھ مل کر پرندوں کو پانی ڈالیں، ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی ڈالیں۔ پرندے یہ نہیں دیکھتے کہ برتن ٹوٹا ہوا ہے، بلکہ پرندے وہاں سے پانی پئیں گے۔ دیکھیں، ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اگر بخشش ہو سکتی ہے تو میرے دوستو کسی بھی مخلوق کی خدمت کرنے پر اللہ رب العزت ہماری بخشش کر سکتے ہیں۔ کسی ملازم یا کسی نوکر کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کریں، پھر اس کی خوشی دیکھیں، اس کے دل سے دعا نکلے گی، دل سے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ اس کی آندریں آپ کو دعا دے گی۔ اور پھر جب غریب بندہ دعا دیتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ آخر میں اتنا کہوں گا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ساری مخلوق ہے کنبہ خدا کا، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔